परदेसी ढोला शला जीवे ढोला बहु दूरों आया सफरां दा थकिया मैं नहीं जगाया परदेसी ढोला शला जीवे ढोला। 1978 में सईद मोहसिन गिलानी साहब जो है वो लेकर आए इस फील्ड के अंदर, और 1990 में सईद खान साहब रंगीला साहब मुझे लाहौर लेकर आए। सर जिसको काम आता है ना तो लाहौर की ये क्वालिटी यही कहता है ये अब तेरा शहर। मेरे पीछे मैं समझता हूँ कि मेरी वो बहनों की दुआएं कि जिनको मैंने गोद पाला है। ईरानी फिल्में डब की मैंने बहुत सारी, मुल्तान में जो मुल्तान का घर बनाया वो ईरानी फिल्मों की डबिंग से बनाया। तो मुल्तान को आज भी मान है कि ये हमारी बेल्ट का फनकार है। 18 साल मैंने सुहेल साहब के साथ काम किया थिएटर में। तो सुहेल साहब जब जाते जाते कह देते हैं यार ये गेटअप कर लो, वो गेटअप के बाद वो शुरू होते हैं तो वो कहते हैं यार फनकार को थकाना नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं कि फनकार तो एक पानी होता है, उसमें जो रंग डालो वो वैसा हो जाता है। बच्चे जो है ना आज की जो लाट है वो सोचती है कि मैंने 200-250 जुगता याद ने थे बस मैं ना फनकार बन गया। नो, जैसे मियाँ साहब थे उन्होंने बल्कि अपनी घर की जितनी भी तकरीब थी मुझे बुलाते थे। मैं कहता हूँ शहबाज शरीफ साहब से तो वैसे ही वो डर लगता था। वो एक आदमी ना उन्होंने पुल बनवाया तो वो लंगड़ा था, वो लंगड़ा बन के जा रहा था, चल रहा था, उन्होंने ठेकेदार को बुला लिया, ऐसा सड़क तो खराब बनाई है बंदा। पाकिस्तान के बाद कौन सा मुल्क आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा? यहाँ अपने वतन में रेड़ी लगाना भी मायूब समझते हैं और वहाँ हम अंग्रेजों के कुत्ते नवाने भी हम कहते हैं वो ठीक है यार कोई ऐसा मसला नहीं। मुझे जिस जुबान में कॉल आती है ना मैं उस जुबान में उसका जवाब देता हूँ। आप बल्ब ठीक कर रहे हैं तो 50 बंदे खड़े हो गए, हर बंदा बता रहा है कर लो। चले रहन दे चले रहन दे बकरे दा रेट थले आउण दे सरमायादार हमसाया उसने एक ऊंट मंगवाया एक दुम्बा मैनू भी ले लैण दे चले रहन दे चले रहन दे। तो मेरे साथ सर एक बंगाली खड़ा हुआ था सर, उसने एक दुआ मांगी है वो आज भी नक्श होगी। मैं अपने तमाम चाहने वालों को वो दुआ जरूर बताऊंगा। मैं नवाज अंजुम में लेना कहना सोना मेरे को आता है वो शाकिर साहब की आपको पता है जी बिल्कुल मसला है ना। तो उन्होंने मुझे शेर में अपना सारा हवाला दिया कि पुत्र की ये मेरे को याद ना राशि ऊंदे घर दा रास्ता। वाह, की मेरे को याद ना राशि ऊंदे घर दा रास्ता तराए ते सारे जंगला दिन डूबते सारे दरिया। वाह 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 वाह। अस्सलाम वालेकुम जी, हाफिज अहमद पॉडकास्ट में खुशामदीद। ईद के दिन चल रहे हैं तो हमने सोचा कि ईद के दिन को ज़रा मज़ीद खुशगवार बनाते हैं, कोई कॉमेडी से, कोई हंसी मजाक से, कोई गपशप। हम लास्ट टाइम ईद पे हमने सराइकी में भी पॉडकास्ट की थी, तो हमारे साथ जो आज के गेस्ट हैं इनको सराइकी भी बहुत अच्छी आती है, तो उनके साथ सराइकी में भी गपशप करेंगे, उर्दू में भी करेंगे, पंजाबी में भी करेंगे। ये हमें सराइकी पोइट्री भी सुनाएंगे, सराइकी दौड़े भी सुनाएंगे, अपने काम के हवाले से भी बताएंगे, हंसी मजाक भी करेंगे, हो सकता है कि 2-4 जुगते भी सुना दें हमें। मल्टीपल चीज़ें चलेंगी इनके साथ। मेरे साथ मौजूद है जनाब नवाज अंजुम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सबसे पहले तो जनाब हाफिज अहमद अपना जो चैनल है आपका जनाब, इस पे मैं सब दोस्तों को सलाम पेश करता हूँ और ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इसको बस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और लाइक करें। इसमें आपके जो पसंदीदा जो चीज़ आप चाहते हैं ये वो दिखा रहे हैं। ये बड़ी बात है कि जो आप जिस चीज़ को पसंद करते हैं वो चाहे बैट्समैन है, बॉलर है या वो किसी भी हुनर में हुनरमंद है तो वो ये लोग उनको लेकर सामने आते हैं। तो ये बड़ी काविश है सर आप लोगों की। थैंक यू वेरी मच जी, आप तशरीफ़ लाए। हमें थोड़ा सा बताएं अपने कैरियर के बारे में। बिल्कुल आपके बचपन से शुरू करते हैं। ये तो हम लोग अक्सर जानते हैं कि बचपन में ही बिल्कुल छोटे से आपके वालिदैन जो है वो दुनिया से चले गए थे। हाँ, 50 साल पहले। जी जी। तो मैं उस टाइम बाकी 10 साल का था। तो वहाँ से शुरू करते हैं। ईद का मौका खैर है, कई लोगों को ये भी होता है, कई लोगों के जिनके माँ बाप नहीं है वो। अच्छा, पहले तो आप यहाँ ना वाइपर लगवा लें ताकि ना आप जरा ठीक रहेगा, सामने जरा फ्रंट आपका ना क्लियर होता है। अच्छा ठीक है, लगवा लेते या होटर लगा लो। ठीक है, ताकि पता चलता रहे क्या आ रहे हैं। गंजे आदमी का फायदा भी बड़ा है, ये जा रहा हो तो लगता है आ रहा है। हाँ बिल्कुल। तो जनाब ईद के हवाले से जनाब प्रोग्राम है, तो बस जो रब्बे करीम लिखता होता तो वही है। बेशक। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़िंदगी में इंसान को
بچپن میں وہ سبق دے جاتی ہے کہ پھر جو آگے چل کے انسان کچھ بننا کچھ چاہتا ہے اور بن کچھ جاتا ہے. جیسے مجھے بچپن سے شوق تھا پینٹنگ کا, تصویریں بنانے کا. جی جی بالکل. تو اللہ تعالیٰ نے بس وہ بھی چیز فنون لطیفہ میں آ جاتی ہے کہ اس تصویر میں یہ رنگ بھروں گا یہ اچھی لگے گی, اور وہی چیز پھر جو ڈراماٹک میں جب آیا تو جناب اس کردار میں یہ رنگ بھروں گا تو یہ اچھا لگے گا. تو بات وہ ایک ہی چیز تھی. تو مجھے 1978 میں سید محسن گیلانی صاحب جو ہے وہ لے کر آئے اس فیلڈ کے اندر, اور پھر اللہ نے ایسا کرم کیا, اور 1990 میں سعید خان صاحب رنگیلا صاحب مجھے لاہور لے کر آئے. اچھا 90 میں آپ لاہور ہیں, ان کے ساتھ آپ نے کافی کام کیا؟ کام نہیں, میں نے ان کے ساتھ یعنی ٹائم گزارا آپ نے ان کے ساتھ؟ عمان میں ان کے ساتھ شو کرنے کے لیے گیا تھا. وہ لاہور سے کاسٹ ہوئے, میں ملتان سے. تو جب عمان میں ان کے ساتھ کام کیا تو انہوں نے جب دیکھا میرے کام کو تو انہوں نے کہا کہ یار آپ کا شہر یہ ملتان نہیں ہے, آپ لاہور میں آئے ہیں, یہ انٹرنیشنل سٹی ہے. تو اور یہ حقیقت بات ہے کہ جس نے بھی ہجرت کی اللہ تعالیٰ نے اس کو عزتوں سے نوازا ہے, اور لاہور میں یہ کوالٹی ہے جس کو داد لاہور دے دے نا, آپ دنیا کی کسی بھی خطے میں چلے جائیں آپ کو داد ضرور ملے گی. میں الحمدللہ پوری دنیا رب کریم نے گھمائی, اور مالک کا بڑا ہے احسان کہ ہر جگہ ہی اسٹینڈ اپ کامیڈی اسٹینڈ اپ کلیپ ہوئی الحمدللہ, بڑا سکون ملا. لیکن رنگیلا صاحب نے بڑے ہی محبتوں سے 1990 میں بلایا, اور آتے ہی الحمرہ میں نے آج تک ابھی کیونکہ لاہور دیکھا نہیں تھا, میں آیا ہی نہیں, تو پھر آ کے پھر ایسے ہوئے کہ اب یہ شہر اپنا لگتا ہے, اور اپنا اوپرا لاہور کے ہو کے رہ گئے پھر آپ. سر جس کو کام آتا ہے نا تو لاہور کی یہ کوالٹی یہ کہتا ہے یہ اب تیرا شہر ہے. یہاں 95% لوگ باہر کے آئے ہوئے ہیں. جی جی بالکل بالکل. گجرانوالہ سے جیسے کامیڈین, فیصل آباد سے کامیڈین, ملتان سے تو ہماری زیادہ فلمی ہیروئنز آئی ہیں, اور ہیرو سارے کراچی سے آئے. تو یہ ایک بس سارا یکجا ہو کے گلدستہ بنا ہے. تو لاہور پھر کہتا ہے کہ جناب یہ اب آپ کا شہر ہے. یہاں سب سے بڑی جو چیز میں آپ کو بتاؤں یہاں مزیدار ہے, جو لاہور والے نا جس کا کام پسند کر لینا بس پھر یہ کہتے ہیں یہ تیرا ہی شہر ہے, پھر تو نہیں جا سکتا. میں بھی نہیں کہتا کہ جنہیں لاہور نہیں دیکھا جمعہ نہیں. یعنی اصل تو آپ پھر 1990 میں پیدا ہوئے جب آپ لاہور آئے تھے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا پہلا ڈرامہ آپ نے کون سا کیا تھا اور کہاں پہ کیا تھا اور کتنے پیسے ملے تھے؟ دیکھیں 78 میں جب پہلا ڈرامہ کیا تو پیسے تو اس وقت نہیں ملے تھے, لیکن 82 میں جب ڈرامہ کیا تو اس میں بھی انہوں نے 500 روپیہ دیا, تو اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ 5 ٹکٹیں ہیں آپ بیچ ہی لیں گے 500 روپے والی. اچھا ٹکٹیں دے دی کہ آپ ٹکٹیں بیچ لینا. میں کہا جی ٹھیک ہے. تو بس کیونکہ شوق جی ہے نا یہ بڑا ایک نشہ ہے, یہ سمجھو کہ جب سرات کر جائے نا پھر آسانی سے نہیں نکلتا. اور میں تمام دوستوں کو جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو میں ان سے ریکویسٹ ضرور کروں گا آپ کے پروگرام کے وساطت سے کہ اس میں بندے کو 5-1 سال کام کرنا چاہیے. پھر انسان کے اندر بھی ایک انسان بیٹھا ہے جو بتا دیتا ہے کہ تم اس میں کامیاب ہو سکتے ہو یا نہیں. اگر آپ کے وہ بندہ اگر بتا دیتا ہے دل میں جو بیٹھا, خود بھی بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار میں نہیں چل سکتا, تو پھر ٹریک چینج کر لو. اس میں رائٹر بھی ہیں, ڈائریکٹر بھی ہیں, کیمرہ مین بھی ہیں, دین اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی ہیں, اور بہت سارے شعبے ہیں, بندہ اس میں چلا جاتا ہے. تو بڑے بڑے ہمارے سامنے ایسے واقعات ہیں. جیسے اب ندیم صاحب اور اخلاق احمد صاحب دونوں دوست تھے, تو ندیم صاحب سنگر آئے تھے, اخلاق احمد صاحب ایکٹر آئے تھے. تو اخلاق احمد صاحب سنگر بن گئے اور ندیم صاحب ایکٹر بن گئے. تو یہ بس رب کریم کا جب کرم ہوتا ہے. میرے پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ میری وہ بہنوں کی دعائیں کہ جن کو میں نے گود پالا ہے, پالنے والی تو رب کریم کی ذات ہے, تو ان کو کھلایا, اور تو وہ ان بچوں کی دعاؤں نے اللہ الحمدللہ آج ایک سادے نواز کو انجم بنا دیا. زبردست. اچھا ابھی آتے ہیں آپ کے, کیونکہ لاہور میں اب تو بڑے عرصے سے ہیں, کافی کام بھی کر رہے ہیں. آج کل جو آپ کام کر رہے ہیں حسب حال پہ آپ کا؟ جی آج سے نہیں کر رہا, میں 14 سال سے چل رہا ہوں. میرے کہنے کا مطلب یہ کہ ابھی تک کر رہے ہیں. جی شکر الحمدللہ, آپ لگے ہوئے ہیں. وہاں کا آپ کا ایکسپیرینس کیسا ہے؟ آپ نے تو وہاں پہ پھر ابھی جو پچھلے اینکر تھے وہ چلے گئے, ابھی نئے ہیں. سٹیج پہ کیا ماحول ہوتا ہے, وہاں سیٹ پہ کیا ماحول ہوتا ہے؟ سہیل احمد صاحب کے ساتھ آپ کا کیا ایکسپیرینس؟ دیکھیے میں جب لاہور میں آیا تھا تو پہلا ڈرامہ جو لاہور بائی نائٹ میں نے الحمرہ میں کیا تھا, فرسٹ الحمرہ 1 میں, تو اس میں سہیل احمد صاحب ہی تھے. تو ببو برال صاحب کے ساتھ میری انٹری تھی, اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو پہلے ہاتھ یہ نا اچھے لوگوں میں آ گئے. رنگیلا صاحب نے وہ ڈرامہ مجھ سے کروایا, تو سہیل صاحب سے اسی ٹائم انس ہو گیا, پیار ہو گیا میرا. پھر عرفان کھسر صاحب, ان کی ایڈورٹائزنگ کمپنی تھی سرمت پروڈکشن, تو میں نے 18 سال اس میں بھی کام کیا. تو پھر میں فلموں کے تعارفی پروگرام بھی بناتا تھا. یومیٹک کا جب دور تھا تو میں یومیٹک پہ بھی سارا ان میں کام کیا. پھر وہ جو فلموں کے
جو سلوگن بولنے ہوتے تھے کہ 5 سیکنڈ کا 10 سیکنڈ جی ویکھو میٹروپول دے وچ ویکھنا نہ بھولنا, تو وہ میں ہی کرتا ہوتا تھا. اس سے پہلے میں کراچی میں بھی میں نے بڑا کام کیا. جب یہ نور جہاں کے گانوں کی کیسٹیں آتی تھیں نا, تو اس سے پہلے جو ڈائلاگ ہوتے تھے کہ ویڑے کتنے چلے ہیں, میری گل تو سن لے, تو ساتھ ہی نور جہاں کا گانا ٹوری چلے آئے کالے نہ, اس کے گانے کا لنک بنانا. تو اس طرح پھر وہ پھر بنا کا گیت مالا بھی میں کرتا. گھروں بھائی اگلے پائیدان پر سنتے ہیں کلیان جی آنند جی کا یہ گانا, تو وہ بھی میں نے بڑا سارے کام کیے. پھر ریڈیو ملتان بھی کیا. وہاں میں نا جھنجھٹ بھائی کے نام سے نا میں بچوں کو کہانیاں سناتا تھا. ارے پیارے بچوں یقین کیجیے گا جو میں بتانا چاہتا ہوں, ایک دفعہ کا ذکر ہے, ایک بادشاہ تھا. تو بادشاہ کیا تھا کہ تو وہ بچے نا بہت اس کو محسوس کرتے تھے. پھر ایرانی فلمیں ڈب کی میں نے بہت ساری. ملتان میں جو ملتان کا گھر بنایا وہ ایرانی فلموں کی ڈبنگ سے بنایا. تو وہ ایک لائن کا 200 روپے ملتا تھا. حل شما خوب ہے, کیا حال ہے تمہارا, تو وہ فارسی پر اردو ڈب کرنا. اور میں صرف 5 جماعتیں پڑھا ہوں, تو میں ایک رات میں اس ٹائم میں 2 بیولوجی کی بکس بناتا ہوتا تھا. تو وہ پورے سال میں ایک بنتی ہے, میں ایک رات میں 2 بناتا ہوتا تھا. مجھے آج بھی وہ ٹیلیل سسٹم, وینس سسٹم, یوگلینا, پیرامیسیم, کلیمڈا, مناس, امیبا, ڈائجسٹو سسٹم سب یہ پتہ کہ امیبا کبھی نہیں مرتا, پیرامیسیم خود سے کی طرح ہوتا ہے, ادھر نیوکلیس ہے. یہ بغیر دیکھے علامہ اقبال بنانا, بغیر دیکھے قائد اعظم, بغیر دیکھے ٹیپو سلطان. تو وہ اسکول چارٹ بنتے ہوتے تھے, تو میں وہ پرنٹر بھی مشہور تھا. تو جناب یہاں آ کر جو سہیل صاحب کے ساتھ پیار ملا, پھر 18 سال میں نے سہیل صاحب کے ساتھ کام کیا تھیٹر میں. تو 18 سال میں رب کریم کا یہ خاص کرم ہے کہ میں نے صرف ان کے 5 ڈرامے کیے 18 سال میں. ان کا ہر ڈرامہ ہی 3 سال چلا. 1 سال لاہور میں, پھر 1 سال پورے پاکستان میں, پھر 1 سال پوری دنیا میں, پھر واپس آ کے پھر وہی ڈرامہ لاہور میں. تو 3 سال میں پھر ہم اپنی الگ پلاننگ کرتے تھے. پھر بہت سب سے بڑی جو میں سمجھتا ہوں کہ میں بڑا خوش نصیب فنکار ہوں کہ تھیٹر کیا. تو جو تھیٹر کے نامی گرامی ڈرامے تھے نا, جیسے جنم جنم کی میلی چادر, وہ 5 سال چلا. افضال احمد صاحب کا ڈرامہ تھا. تو وہ لگتا تھا میں فیکٹری میں ملازم ہو گیا, روزانہ جا کے وہی جملے بولنے ہیں, وہی کرنا. تو جب ٹی وی کیا تو ہوم سویٹ ہوم 200 ایپیسوڈ چلے, فیملی فرنٹ 450 ایپیسوڈ چلے, بابل سیریل میرا وہ 200 ایپیسوڈ چلے, پھر افسر بکار خاص 450 ایپیسوڈ چلے, مس فٹ 100 ایپیسوڈ چلے. وہ جتنے بھی سیریل کیے نا وہ لانگ رن نہیں چلے, شکر الحمدللہ. ایون آج پچھلے دنوں میرا نواب گھر ایک پروگرام چلا. آج کل میں آن ایئر میرا پروگرام جا رہا ہے عابد آبا, جس میں خالد عباس ڈار صاحب میرے والد صاحب اور میں ان کا بیٹا بنا ہوں. اور وہ کیا, اور بس یہ تھا کہ حسب حال جو ہے, یہ تو میں سہیل صاحب کو کریڈٹ یہ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے, کہ یہ انہی کا پروگرام تھا. یہ ان کی محبتیں ہیں کہ انہوں نے اپنے پروگرام میں مجھے بلا لیا. یہ انہوں نے اپنی عزتوں میں مجھے انوالو کر لیا. دیکھو سر, وہ ہمارے بغیر بھی چل رہا تھا پروگرام. تو انہوں نے جو اپنے پسندیدہ فنکار تھے نا, جیسے امانت چند ہو گیا, میں ہو گیا, تو انہوں نے اپنے پروگرام میں ڈال لیے. انہیں پتا کہ کیونکہ ہمیں سہیل صاحب نے ایک سمجھایا ہوا تھا, دین پنکچویلٹی, کہ بیٹا وقت کی قدر کرنی ہے. جو بندہ وقت کو قدر نہیں کرتا تو وقت بھی اس کو رولتا ہے. تو وقت کی قدر کرنی ہے. تو ہمیں پنکچویلٹی بھی پتا تھا کہ یار اگر سہیل صاحب نے 11 بجے کا ٹائم دیا ہے تو ہمیں 10 بجے بھی. آج بھی اگر ہمیں ریکارڈنگ کا ٹائم نا 10 بجے ہوتا ہے تو ہم 9 بجے گھر سے نکل پڑتے ہیں. راستے میں ٹریفک کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, تو ہمیں پہلے پہنچنا. اور کیسی بات ہے, جب ہم دنیا ٹی وی پہنچتے ہیں تو آگے بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا, یہ کیسی بات ہے, یہ نہیں کہ جناب آپ نے 12-1 بجے آنا ہے, خود آگے بیٹھے ہیں. تو یہ بڑی ایک چیز ہے, یہ ان کی محبت ہے. تو یہ پروگرام نا کافی لوگ ہمیں کہتے ہیں یار تو آپ لوگ اتنی زیادہ بولتے ہیں. یار یہ پروگرام اس کا, بھائی ہم اس کو فتح تو نہیں کر سکتے, ہم اس کو جیت تو نہیں سکتے. یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں اپنی عزتوں میں انوالو کر لیا. اور دیکھو سر, ایک برانڈ میں جب میں یہاں آپ کے پاس اگر کوئی کام کرتا ہوں, برانڈ تو برانڈ ہی ہوتا ہے سر. تو برانڈ میں پھر یہ نہیں ہوتا کہ بندہ یہ کیا کام کر رہا ہے, کیا ہے, برانڈ میں ہی ہے آپ, نام تو برانڈ کا ہی آئے گا. تو سہیل احمد صاحب کا وہ پروگرام ہے, تو سر ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس پروگرام میں. اور جنید سلیم صاحب کے ساتھ, اصل میں جنید سلیم صاحب کے ساتھ بڑا آؤٹ کلاس, اللہ تعالیٰ ان کو بھی لمبی زندگی دے, بہت پیارے بھائی. وہ تو 13 سال سے وہ کر رہے تھے پروگرام, کیونکہ اس سے پہلے آفتاب اقبال صاحب نے یہ پروگرام شروع کیا, پھر وہ چلے گئے, پھر جنید سلیم صاحب آ گئے. تو جنید سلیم صاحب ابھی پچھلے دنوں انہوں نے اپنا ایک یوٹیوب چینل ایک لانچ کیا. ان کا اصل میں اخبار تھا, انصاف اخبار تھا. تو وہ جب خود انٹرویو لینے لگ گئے نا اپنے چینل پہ, تو ادارے نے کہا یار ہم آپ کو پے کرتے ہیں آپ کے سکرین پہ آنے کی, تو آپ اپنا یوٹیوب چینل چلائیں لیکن آپ پرومیننٹ نہ ہوں. تو انہوں نے کہا جی میں تو اپنا خود آؤں گا اور خود کروں گا. پھر آپ اپنا وہ کر لیں.
بھائی جب ایک ادارہ آپ کو جب پے کر رہا ہے تو وہ آپ کو، اب جیسے میں ہے نا، میں ڈرامہ تو کر سکتا ہوں میں اور چینل پہ، مگر میں یہ سیاسی پروگرام کسی اور چینل پہ نہیں کر سکتا. ہر چینل کی ایک پالیسی ہے. انہوں نے مجھے کہا جی آپ ڈرامہ کر سکتے ہیں، ٹی وی ڈرامہ کر سکتے ہیں، کسی کے گیسٹ بن کے جا سکتے ہو، لیکن سیاسی پروگرام آپ نہیں کریں گے. تو ہمیں پھر وہ کرنا پڑتا ہے. پھر دوسرا سر، پھر وہ کہتے ہیں کہ پتھر اپنی جگہ بھاری ہوتا ہے. تو سہیل صاحب کے ساتھ اب کمیونیکیشن اتنی ہو گئی ہے کہ پھر وہاں کا ماحول، ہر ایک بچے کے ساتھ پیار، ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا کہ آج ہم نے کیا کرنا ہے. تو سہیل صاحب جب جاتے جاتے کہہ دیتے ہیں یار یہ گیٹ اپ کر لو، وہ گیٹ اپ کے بعد وہ شروع ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار فنکار کو تھکانا نہیں ہے کہ ریسلاں کرائی جاؤ، یار ابھی نہیں ٹیک دوبارہ کر لو، اچھا ہو بھی گیا ایک دفعہ اور کر لیں. وہ کہتے ہیں تھک جاتا ہے فنکار. جب آپ ریٹیک کر لیتے ہیں نا، پھر آرٹسٹ کے دماغ میں نا وہ جو ایک بول رہا ہوتا ہے نا تھرو آؤٹ، پھر اس کے ذہن میں وہ غلطی آ جاتی ہے، میں نے یہاں غلطی کی تھی، وہ اس کا مائنڈ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو تھکانا نہیں ہے. پھر ان کو یہ بھی پتہ ہے، ورنہ لوگ ہے نا باقی چینلوں پہ کام کرتے ہیں تو انہوں نے تھیٹر بھی ان کو چھڑوا دیے کہ جناب لیٹ نائٹ تک کام کرنا ہے. تو سہیل صاحب کو یہ پتا ہے ان بچوں کو ہے نا، انہوں نے تھیٹر بھی کرنا ہوتا ہے جس میں گوگا، زلفی، میں، مانت چند. تو ہمیں وہ 8 بجے چھوڑ دیتے ہیں کہ بھی جاؤ، اگر کسی نے فیصل آباد کرنا ہے، گجرانوالہ کرنا ہے، لاہور میں کرنا ہے تو وہ اپنے اپنے تھیٹر بھی جا کے کریں. تو یہ بڑی بات ہے سر. اچھا، آپ نے کافی سارے ڈرامے کیے ہیں، ان میں آپ نے، لیکن آپ بھی میرے ساتھ ڈرامہ کر رہے ہیں. اس میں آپ نے ملٹیپل کریکٹرز کیے. آپ کا اپنا فیوریٹ کریکٹر کون سا؟ دیکھو، بلکہ ہمیں آپ نے اپنے کچھ کریکٹر یہاں پہ کر کے بھی دکھانے ہیں. نہیں، اصل میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ فنکار تو ایک پانی ہوتا ہے، اس میں جو رنگ ڈالو وہ ویسا ہو جاتا ہے. اگر ورنہ کئی فنکار ایسے ہیں تو وہ ایک ہی کردار کر رہے ہیں تو وہ کرتے وہی کردار آ رہے ہیں. جی بالکل. وہ ایون چاہے وہ سرگودے کی بولے مڑ مائے جو تندسا، وہ ایک ہی لینگویج میں کرے آ رہے ہیں. ایک بندہ ہے وہ اگر کوئی کچھ پارٹ بھی کر رہا ہے تو وہ وہی کر رہا ہے، وہ اگر کردار چینج بھی کرتا ہے تو لیکن لینگویج اس نے وہی رکھی ہوئی ہے. آپ کا ہم نے دیکھا، میں نے الحمدللہ مجھے لاہور میں ہماری زبان میں پنج پٹیا فنکار کہتے ہیں کہ یار اس سے گوا بھی لو، اس سے ڈانس بھی کروا لو، اس سے ٹریجڈی بھی بلوا لو، اس سے یہ بھی کر لو، تو اس میں اسے 5 پٹیا فنکار کہتے ہیں. تو مجھے خود سمجھ نہیں آتی کہ، لیکن وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پسندیدہ کردار، تو بھائی جان ہر 15 دن کے بعد نا جب ڈرامہ چینج ہوتا ہے نا تو امتحان شروع ہو جاتا ہے. اگر میں کہوں کہ میں کمپلیٹ ہو گیا ہوں تو کمپلیٹ تو رب کریم کی ذات ہے، اس کے بعد تو پھر موت ہے. تو یہ ہر وقت آپ سے بھی کچھ سیکھ لیتا ہے انسان. کوئی چھوٹا بچہ بھی کوئی بات کرے اس کی بات سے بھی آپ ایک بٹن سے اپنا ایک سوٹ سی سکتے ہیں. تو ہمیں بس یہی ہوتا ہے کہ سیکھنے کا عمل جاری رہنا چاہیے. اچھا، اسی سے ریلیٹ ہو رہا ہے کیونکہ آپ نے ٹی وی ڈرامہ بھی کیا ہے اور آپ نے اسٹیج بھی کیا اور ریڈیو بھی کیا ہے، تھیٹر، یعنی یہ ساری چیزیں. جگت کرنا زیادہ آسان کام ہے یا اداکاری کرنا؟ دیکھیں، میں آج آپ کو ایک بڑی زبردست بات بتا رہا ہوں. جگت ایک ایٹ اے ٹائم جو آپ حاضر دماغی کا نام ہے جگت، سچویشن کے مطابق آپ بات کرتے ہیں اس پہ ہنسنا ہوتا ہے. جگت تو 50 سال سے وہی ہو رہی ہیں، کبھی وہی منور ظریف صاحب کے منہ سے، پھر کبھی امان اللہ صاحب کے منہ سے، کبھی رنگیلا صاحب کے منہ سے، کبھی لہری صاحب کے منہ سے، کبھی معین اختر صاحب، کبھی عمر شریف صاحب، کبھی سہیل احمد صاحب، کبھی ببو برا. باتیں تو وہی ہو رہی ہیں، لیکن دین آپ کا مائنڈ یہ کہتا ہے یہ بات ایڈجسٹ کہاں ہوگی، یہ کرنی کہاں ہے. میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بچے جو ہے نا آج کی جو لاٹ ہے وہ سوچتی ہے کہ میں نے 200-250 جگتاں یاد نے تے بس میں نا فنکار بن گیا. نو، ہٹ کردار ہوتا ہے، جگت ہٹ نہیں ہوتی. جگت تو آدمی وقتی طور پہ سن کے نا بھول جاتا ہے، کردار نہیں بھولتا. اگر عرفان کھسر صاحب ہٹ ہیں تو وہ ڈائریکٹ حوالدار کر کے ہٹ ہے، وہ کردار. سہیل احمد صاحب اگر ہٹ ہوئے تو وہ شرطیہ میٹھے میں وہ بابا کر کے ہٹ ہوئے. اگر ببو برال صاحب ہٹ ہوئے تو وہ اندھے کا رول کر کے شرطیہ میٹھے میں ہٹ ہوئے. تو اسی طرح ہی عابد کشمیری صاحب، وہ خیر ہو آپ کی، وہ چینلوں سے ہٹ ہوئے. خالد ڈار صاحب وہ بھی کردار کر کے ہٹ ہوئے. مستانہ صاحب اور عرفان ہاشمی صاحب انگلے کا رول جیسے سونا چاندی میں، وہ مختلف لوگوں نے کردار کر کے ہٹ ہوئے. تو جیسے میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہر ڈرامے میں کردار نگاری کی جائے، چاہے وہ میں پشتو کا رول کروں، چاہے میں اردو اسپیکنگ کروں، چاہے میں راجستھانی کروں، سرائکی کروں، پنجابی کروں، پٹھواری کروں. تو میرا ریڈیو پروگرام چلنے کی بھی یہی وجہ ہے، مجھے جس زبان میں کال آتی ہے نا میں اس زبان میں اس کا جواب دیتا ہوں. تو وہ نا لوگوں کو بڑا تجسس ہوتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے اس سے کہ یار ہم نے تو میں تے انہیں آگے کیا حال ہے بابا جی تساں نے پروگرام پہ سننے جی بہت مزہ پہ آنا ہے. میں کہ جی مہربانی جی تساں ہمارا پروگرام پہ سننے جی کیڑا گانا سن سو. تو وہ اسے اس حساب سے نا. اس کے بعد ایک دفعہ دبئی سے کال آ گئی کیف الحال ایک، میں نے کہا آئی واو دین پروگرام ہیز دین ویری گڈ.
मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, तो अरबी में भी शुरू हो गया उसके साथ। तो देन ना वो जैसे कराची से आता है तो सिंधी में भी अदा बात ये है, हम जानते हैं बाबा आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है, हम तो इसी तरह मकरानी में भी है, अरे हो ना हमें मालूम है बाबा कि आप, अरे आपका कौन सा प्रोग्राम पसंद है बताओ ना, कौन सा गाना सुनिएगा। तो उसी तरह के वो टेम्पो बोल कर ना फिर मेरी मादरी जुबान, देन राजस्थानी लैंग्वेज मेरी अपनी जुबान है। और क्योंकि मैं पैदा मुल्तान में हूँ, मुल्तान के साथ एक चक 5 फैज है, सरगोदा बना बहावलपुर और मुल्तान के सेंटर में लोधरा के पास ही चक 5, मेरी पैदाइश नान का मेरा उधर था और मेरा सारा वक्त मुल्तान में, तो सारा गिरदोनवा सराइकी। तो सराइकी फिर सर हमारी इतनी प्यारी मीठी जुबान है कि बंदा बात भी ना करे तो कीड़ियां चढ़ जाती हैं। आज के थिएटर में और जब आपने थिएटर शुरू किया था क्या फर्क है? आपको लगता नहीं कि फैमिलीज उस तरह से कंफर्टेबल नहीं है? यार मैं इस चीज से ना बड़ा नाराज हूँ। अच्छा। देखो बात ये है, हमें ये दोगला पॉलिसी आ गई है। अब आप पहले क्या था कि जब रिमोट नहीं था ना टेलीविजन का, तो आपको उठ के जाके टेलीविजन बंद करना पड़ता था। अब जब से रिमोट आया ना, अब आपको कोई चीज नहीं अच्छी लगती तो आप 1 मिनट में 100 चैनल देख लेते हैं, टक 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 टक। अभी आपका मेरा झगड़ा होता तो मैंने कहना है कि जी मैं उन तनु चैनल बना के ही मिलांगा। अब हमारी सोच ऐसी हो गई ना, हम इंडियन फिल्म अपनी फैमिली के साथ देखना पसंद करते हैं, जबकि उनकी जिस तरह के जो गाने होते हैं क्या वो फैमिली में देखने वाले होते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपसे बड़ी बोल्ड बात कर रहा हूँ, ये मैंने आज तक इस तरह की मैं बात नहीं करता होता, लेकिन क्या हम इन्हीं फनकारों को हम लाइक कर रहे होते हैं और इन्हीं फनकारों के साथ जब हम थिएटर में, मैं सुहेल अहमद साहब का इसलिए भी बहुत फैन हूँ, मेरे उस्ताद भी हैं, तो जब वो इंग्लैंड में भी कहते थे कि अगर यार आपको कोई स्टेज पर कोई बंदा कोई गंदा काम करता हुआ नजर आता है तो आप उठ के हॉल में बोलें कि भाई साहब प्लीज ऐसे ना बात करें, आप ये बात ना करें। तो जनाब फिर दूसरी बात जो सबसे बड़ी है ना, हमारा ड्रॉबैक, पहले राइटर जो था वो 99 सफ़े लिखता था, एक कहानी लिखता था, वो हमें एक प्लॉट मिलता था कि भी आपने मुझे सलाम करना है तो मैंने वालेकुम सलाम करना है ना। अब हम हवाई ड्रामा यानी कि बगैर प्लॉट के हम घर बना रहे हैं, बगैर प्लॉट के हवा में तो घर बनता नहीं ना। अब राइटर ना होने की वजह से ना वो जो फनकार है ना, कितनी दफा आप ड्रामा पहले चलता था, साल भी चला, 2 साल भी चला, मैं आपको जैसे बता रहा था, अब ड्रामा 5 दिन का रह गया, 5 दिन का भी नहीं, 3 दिन का, जुमा हफ्ता इतवार कि 2 शो होने, 6 शो करके उसके बाद यार ऑडियंस से। फिर दूसरा हमने ड्रामे का जो टाइम था, पहले फैमिली क्यों आती थी कि 8 बजे ड्रामा शुरू होना है और 10 बजे ख़त्म हो जाना है। जिन्होंने बच्चों को सुबह स्कूल भेजना है या किसी ने ऑफिस जाना है तो वो ड्रामा 8 बजे देख के 10 बजे रिलैक्स हो जाता था। अब 11 बजे ड्रामा शुरू होता है और 1:30 बजे ख़त्म होता है। हाँ। तो घर पहुंचते पहुंचते 2 बजे, ने सोते सोते ये बटन तो नहीं है कि ऑफ करेंगे आपको नींद आ जाएगी, तो 3 बज जाएंगे, पॉसिबल भी नहीं है। तो भाईजान वो ना सुबह बच्चा वहां जा सकता है, वो अब क्या हो गया, ऑडियंस चेंज हो गई। वही लोग जो बाजार जाते थे अब वो इधर आ गए कि उनको पता कि पहले यार गाना सुनने वास्ते उन्होंने 5000 लगता सी, 5000 का टिकट लैके वो इतने 4 कुड़ियां का गाना वेख लेंगे। अब वो ड्रामे का रुझान चेंज हो गया। पहले क्या था, हमें प्रॉपर रिहर्सल होती थी 2-2 महीने कि यार ये मूव है, आपने A to Z मूविंग करनी है, ये इधर जाके ये जुमला बोलना है, उधर जाके ये जुमला बोलना है, फ्रंट पे जाके ये जुमला बोलना है। अब क्या है कि बस अभी मैं इंटरव्यू होने लगा तो प्रोड्यूसर भाग के आया, वो यार मेरी 20 टिकटें बिक गई, वो कहते हैं हम कल ये ड्रामा देखें, ड्रामा नया हो। अब जो ही मेरे वो ड्रामे में जो जिनसे मैं लव करता था वो बहनें बन गई हैं। अच्छा, ये नहीं, वो चलते चलते ड्रामा चेंज कर दिया है। तो कितनी दफा हम अपनी तरफ से ना बात कर लेंगे, इस वजह से ड्रामा जो है वो यकसानियत का शिकार हो गया। फिर दूसरी एक जो मैं बड़ी बात बता रहा हूँ, पहले क्या था कि आप भी 10 बंदों का एक ड्रामा लिख के लेकर आते हैं, आपको परेशानी हो जाएगी, बाप का किरदार किससे करवाएं, माँ का किससे करवाएं, नौकर का किससे करवाएं, चचा का किससे करवाएं, क्योंकि सारे जुगतीये बच्चे हो गए। बाप है तो वो भी जुगत कर रहा है कि किसी के घर में आके जो जुगत हो रही है, जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लड़की आ रही है वो भी जुगत, हर बंदा बस हंसाने के चक्करों में पड़ गया। इस वजह से वो जो एक कहानी थी ना, तो आज भी आप सुहेल साहब के जितने भी ड्रामे देख लें, इरफान खुसर साहब के जितने भी ड्रामे देख लें, तो आपको एक कहानी नजर आएगी, जैसे बड़ा मजा आएगा, कोठा, एक तेरा सनम खाना, कैचअप, तो बड़ा ये कोठा ड्रामा मेरा राइजिंग पीरियड बना। वो हालांकि लोग समझेंगे कोठा शायद बाजार का कोई नाम होगा, ये कोठे थे। देन छतें जो घरों की छतें, वो उस पर ड्रामा था कि घर की छतों पे क्या होता है, उस पर कबूतरबाज भी चढ़ रहे हैं, हमसाए भी हैं, बच्चियां कपड़े सुखाने भी जा रही हैं, किसी ने अचार भी डाला हुआ है, किसी ने कुछ। तो वो एक कहानी थी कि घर की छतों की
کہ ان میں ایک دوسرے سے عشق بھی ہو گیا ہے, کس طرح وہ ہو گیا ہے, ماں باپ سے چوری مل رہے ہیں, نیچے سے باپ آواز دے رہے ہیں. تو وہ کہانی اب رہی نہیں, اب سیٹ بھی نہیں لگتا. 8-10 سال ہو گئے میں جس ڈرامہ جو میں الحمرا میں بھی کر رہا ہوں تو وہی سیٹ لگا ہوا ہے. اب لوگوں کو بھی پتا, پردہ کھلے گا, سامنے ایک صوفہ پہ ایک نوکر ہوئے گا, فلانا ہوئے گا, تو جگت بازی شروع ہو جائے گی. پھر دوسرا 8 ڈرامے کے لیے وہ سیٹ لگاتے ہیں, تو رات کو ہم اگر سیٹ لگاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی پوٹلو جی دن ہونے تھے 8 ڈرامہ ہونا ہے, دن جناب تھے گورنمنٹ کا ادارہ ہے. پرائیویٹ تھیٹروں میں سیٹ لگتے ہیں, جو گورنمنٹ کے ادارے وہاں سیٹ نہیں لگتے. دن کو ان کو پتا ہے کہ کسی گورنر نے آنا ہے, وہاں کوئی فنکشن ہے, کوئی اسکول کا فنکشن ہے, تو وہ پرائیویٹ میں نا وہ ڈبل سٹوری بھی سیٹ لگا لیتے ہیں. یہ لیکن میں زیادہ آرٹس کونسل میں کرتا ہوں گورنمنٹ کے, تو ہمیں وہ ونگیں جوڑ کے ارب پتی کا گھر ہے ونگ پارٹی کاغذ وہ نظر آ رہے ہیں, تو بس ہمیں پھر بتانا پڑتا ہے اچھا ماشاءاللہ جی بڑی 3500 روپے کی کوٹھی بنائی, تو وہ اس طرح کی پھر باتیں کر کے لوگوں کو ہنسانا پڑتا ہے اور وہ انوالومنٹ کرنی پڑتی ہے. آپ نے ڈفرینٹ ظاہر جگہوں پہ پرفارم کیا, ڈفرینٹ لوگوں کے سامنے بھی کیا ہوگا. پولیٹیشنس کس کس کے سامنے آپ نے پرفارم کیا, یا کون شو میں جس طرح حسب حال میں کچھ پولیٹیشنز آتے رہے ہیں؟ دیکھیں سر, پولیٹیشین تو الحمدللہ سارے ہی جتنے بھی ہیں سب کے ساتھ ہی کام کیا, اور سب نے گھروں میں بلایا ہوئے بھی ہے. جیسے میاں صاحب تھے, انہوں نے بلکہ اپنی گھر کی جتنی بھی تقریب تھی مجھے بلاتے تھے, میں جا کر پھر پرفارم بھی کرنا. اور اسی طرح ہی اور ہمارے بہت سارے لیڈر سب ہی سب نے کھانے پہ بھی بلایا ہے, اور سب سے ملاقات بھی ہوئی ہے. پھر میں سہیل احمد صاحب کے ساتھ, وہ یوسف رضا گیلانی بنتے تو میں ان کے ساتھ گٹکو بنتا ہوں. تو وہ سرائکی میں نا پھر یوسف رضا گیلانی صاحب کیونکہ ہمارے ملتان سے, جی شاہ محمود قریشی صاحب وہ بھی ہمارے ملتان سے, تو پھر وہ ان سے جب ملاقات ہوتی ہے تو وہ بڑا ایک خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں. ابھی جیسے میں پرسوں ہی ملتان ڈرامہ کر کے آیا ہوں, تو ملتان کو آج بھی مان ہے کہ یہ ہماری بیلٹ کا فنکار ہے. تو انہیں بڑا جب انٹر ہوا تو ماشاءاللہ بڑی کلیپ لوگوں نے کی کہ یار کہ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ نے باہر جا کے ایک بڑا ہمارے شہر کا نام روشن کیا. آپ نے سامنے بھی جگت کی کبھی کسی کو, جیسے میاں صاحب کو یا یوسف رضا گیلانی صاحب کو؟ بھائی جان دیکھو بات یہ آن سپاٹ کہ کوئی ہو جاتا ہے کہ جیسے نا امان اللہ صاحب کو, کیونکہ ہمارے وہ جناب کامیڈی کے کنگ ہیں, ہم تو یہ ڈر سے ہی رہے ہیں, خوف میں ہی رہے ہیں کہ یار اتنے بڑے آدمی کو کیا بات کریں, وہ غصہ ہی نہ کر جائے. کہ وہ ہوتا ہے نا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو کر کے ہنسا کے ان کو ہنسائیں گے, لیکن امان صاحب ڈائریکٹ کر دیتے تھے بات ہے کہ وہ امان اللہ صاحب وہ کیونکہ بولڈ آدمی تھے, وہ بڑے ہی نا, وہ آپ کو یاد ہے واقعہ وغیرہ انہوں نے کوئی بڑے انہوں نے ایویں کہا کہ جناب اگر یہ وزیر اعظم نہ ہوتے, میاں صاحب کو کہا تھا تیرہ دی پاویں دی دکان ہونی سی کہ جن کے پاویں صاحب کے سامنے. تو یہ چیزیں اور وہ انجوائے بھی کرتے ہیں. میاں صاحب کے بارے میں ہم نے یہ سنا کہ وہ چیزوں کو انجوائے کرتے ہیں. جی بالکل. شہباز شریف صاحب سے بھی جی سر ماشاءاللہ میری ملاقات ہوئی, ان سے بھی ان کو بھی آپ نے کچھ کہا ایسا؟ وہ سر میں کہتا ہوں شہباز شریف صاحب سے تو ویسے ہی وہ ڈر لگتا تھا. وہ ایک آدمی نا انہوں نے پل بنوایا تو وہ لنگڑا تھا, وہ لنگڑا بن کے جا رہا تھا, چل رہا تھا, انہوں نے ٹھیکیدار کو بلا لیا, اے سڑک تو خراب بنائی ہے بندہ نے. اچھا تو یہ جو ہوتی ہے کامیڈی وہ ہوتی رہتی ہے اس طرح تو سب کے ساتھ. لیکن فردوس عاشق امان کے ساتھ بھی میں نے 1-2 فنکشن بھی کیے, پروگرام بھی کیا, لیکن دین سارے ہی بڑے محبتوں والے. خان صاحب سے بھی کوئی, عمران خان صاحب سے؟ جی سر سب سے. ان کو آپ نے کیا جگت لگائی؟ جگت تو نہیں کی, لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ مل بیٹھے. لیکن سہیل صاحب نے ان کو بہت کچھ کہا بھی, لیکن جب ایک اللہ تعالیٰ جس کو عزت دے دینا, پھر اس کو بات کرتے ہوئے نا بڑا کچھ سوچنا پڑتا ہے کہ یار یہ بات بعد میں جا کے کچھ اور نہ ہو جائے, یہ کوئی کچھ اور نہ ہو جائے کچھ, تو اس لیول کی پھر بات کرنی پڑتی ہے, احتیاط کرنی پڑتی ہے. جی سر ظاہر سی بات. انڈیا میں آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے کافی کامیڈینز جو ہیں وہ جاتے رہے ہیں, کام کرتے ہیں. آپ کا بھی کوئی تجربہ ہے انڈیا میں کام کرنے کا؟ دیکھیے انہوں نے سب سے پہلے ٹھاکر کو بلایا. ٹھاکر نے, کیونکہ ٹھاکر میرے گھر کے بہت قریب ہے, کیونکہ ایک تو وہ ہمارے میاں چنو کا آرٹسٹ ہے, اور دوسرا پھر یہ تھا کہ اس کی فیملی کا میرے گھر میں آنا جانا, میری فیملی کا اس کے گھر میں آنا جانا, بڑے جگری دوست ہیں, شروع سے غربت کے دور کے دوست ہیں. تو اس نے مجھے پہلے کہا تھا فلم کے لیے چل میرا پوت جو تھی, لیکن حسب حال جو ہفتے میں 4 دن چلتا ہے وہ چھوڑ کے جانا نا سر, فلم کے لیے 2 مہینے چاہیے ہوتے ہیں. تو مذاکرات کے تو وہ نا ٹوٹے کر کے نا وہ 2-3 دن چلتا ہے, تو وہ کر کے نا وہ پروگرام وہ تو ایڈوانس کر جاتے تھے, ہمارے لیے دقت تھی. تو انہوں نے پھر نا اکرم اداس کو اور ان لوگوں کو لے کر وہ چلے گئے. کافی آفر رہی ہیں. ابھی ٹھاکر نے فلم بنائی تھی سپر پنجابی, جی تو انہوں نے مجھے لیا اس فلم میں, اور ماشاءاللہ بڑی زبردست ان کی فلم گئی. ابھی میں نے کامران شاہد صاحب کی فلم کی ہے ہوئے تم اجنبی, اس میں سہیل صاحب کے ساتھ میرا رول تھا. اس سے پہلے میں ماشاءاللہ
کوئی 40-45 فلمیں کر چکا ہوں. میڈم سنگیتا کی, الطاف حسین صاحب کی, مسعود بٹ صاحب کی, سید نور صاحب کی, اور حیدر شاہ صاحب. انگلش مووی بھی کوئی بھی آپ کی؟ جی سر, سید شان کے ساتھ ہے انشاءاللہ. اچھا انگلش بس میں نے تو جہاں جہاں بس ہوئی وہ بول دی, ساتھ ساتھ اردو اسپیکنگ بھی. تو اس طرح یہ کام. لیکن سرائکی فلمیں میں نے ایز اے ہیرو بہت کی. کوئی سرائکی میں تو ابھی ہم آپ سے پراپر اینڈ پہ جا کے پراپر ڈسکشن کریں گے, بلکہ اس کے لیے مجھے دھوتی کرتا پہننا پڑے گا. نہیں یہ بھی چلے گا. اچھا ہاں یہ بھی چلے گا, بہترین قسم کا چلے گا. تو آپ کا انڈیا کبھی جانا ہوا ویسے؟ نہیں ویسے دنیا دیکھی ہے سر, الحمدللہ. کوئی ایسا ملک نہیں, جب شینگن ویزا نہیں بھی تھا تو میں اس وقت بھی ہر ملک کا علیحدہ ویزا تھا, اسپین, اٹلی, ناروے, سوئٹزرلینڈ. تو جب بھی اکیلا ویزا لگوا کے بھی گیا ہوں. پھر جب شینگن ویزا آیا تو پھر یہ بھی سب تمام ملک 150 دفعہ دیکھے. پھر انگلینڈ بہت کیا کام, تھیٹر بہت کیا. دلیر مہندی نے ہمارا ڈرامہ انگلینڈ میں آ کے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر دیکھا. تو اسی طرح جہاز میں قادر خان سے بھی ملاقات ہوئی, جونی لیور سے بھی ہوئی, بہت سارے دوستوں سے ایسے ملاقات ہوتی رہی. تو بہت سارے فنکار, بڑے بڑے ڈائریکٹر, نامی گرامی لوگ وہ آ کر ہمارا. باہر تو آپ کو ملاقاتیں ظاہر انڈین اور بھی لوگوں سے رہی ہوں گی. تو بس سر, لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ جی جب ایک وقت لکھا نا, اگر آپ کا رزق لکھا ہوا تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ جناب اور آپ کو وہ مل جائے گا. بس توکل رب پر ہونا چاہیے, تو رب کریم پھر ان عزتوں سے آپ کو نوازتا ہے. پاکستان کے بعد کون سا ملک آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگا؟ دیکھیے جی میں بتاؤں, میں پوری دنیا گھوما ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہ میں یہ جھوٹ نہیں بول رہا. اپنے وطن سے اچھا کوئی وطن نہیں ہے. خدا کی قسم میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جہاں سردی ہے جو دھوپ کو ترستے ہیں, جہاں گرمی بہت ہے وہ سردی کو ترستے ہیں. ہم سارے موسم انجوائے کرتے ہیں. کئی ایون دبئی میں میرے بہنوئی وہ مجھے کہہ دیتے ہیں بھائی جامن تے بھیج دینا, جامن ہی نہیں ہوا. ہم ہر موسم کا فروٹ بھی کھاتے ہیں. ہمیں صرف اپنے وطن کی قدر نہیں ہے. ابھی جیسے یہ پیچھے دنوں یہ جو واقعہ ہوا ہے, یہ ڈنکی کرتے کتنے ہم لوگوں نے 20-25 لاکھ روپے ہم پر ایچ دے کر ہم کس بغیر اس کے جا رہے ہیں. دیکھو وہی 20-25 لاکھ روپیہ اگر ہم اپنا یہاں کام شروع کریں تو کیا اس میں پروفٹ نہیں ہوتا؟ آپ پہلے کیا, ایک تو آپ نا ان لیگل جا رہے ہیں, وہاں لوگ جو فائدہ اٹھاتے ہیں باہر کے ممالک میں, ان لیگل آدمی سے کام کروا کے آدھے پیسے وہ خود رکھتے, آدھے اس کو دیتے ہیں. پھر میں خدا کی قسم میں بھی دنیا گھوما ہوں, اور حالانکہ ہم نے تو جتنی دنیا ہم نے دیکھی ہے, اگر انگلینڈ گئے تو آج جناب شو نیو پورٹ ہے, آج گلاسکو ہے, آج بریڈ فورڈ ہے, آج مانچسٹر ہے. تو ان لوگوں نے تو وہاں رہنے والوں نے اتنے شہر بھی نہیں دیکھے, اس کے باوجود بھی ہمارا دل کرتا بس یار اپنے وطن چلو, بس بہت ہو گیا. اور ہم نے آج شو ہمارا مانچسٹر ہے تو اگلے دن گلاسکو, اگلے دن نیو پورٹ ہے, اگلے دن انگلینڈ میں ہے, تو یہ لندن میں ہے شو. تو اسی طرح امریکہ میں, اسی طرح ہی پوری دنیا میں. تو لیکن اپنا وطن نہیں یار اتر. لیکن ہم نے یہ چیز میں بس حیران ہوتا ہوں جب ہم لوگ ہی دوسرے ممالک میں جاتے ہیں تو ہمیں زیبرا کراسنگ کا بھی پتہ ہے, ہمیں اشارے کا بھی پتہ ہے, ہمیں ڈسٹ بین کا بھی پتہ ہے, اور ہمیں وہ آپ کی بات کے لائن میں وہاں ارب پتی بھی دروازہ خود کھولتا ہے. اور یہاں ہم تو لائف وزیر اعظم والی گزار رہے ہیں کہ کارچ کام کپڑے دھونے والی کوئی اور عورت ہے, پانڈے دھونے والی کوئی اور عورت ہے, بوا کھولنے والے بچے کو, ہم تو وزیر اعظم کی لائف گزار رہے ہیں ہر بندہ. اس کے باوجود بھی میں بتا رہا ہوں کہ ایک چھوٹے سے کمرے میں 35 لوگوں کو دیکھا ہوا ورک کرتے ہوئے. صبح میں آپ کے کپڑے پہن گیا, میرے آپ پہن گئے, اور وہ کو ہوش ہی نہیں ہے. کئیوں کو میں نے فٹ پاتھ پہ سوتے ہوئے دیکھا. ایک میں نے شخص میں ملیشیا گیا, وہ کوئی 50 منزلہ بلڈنگ پہ چڑھ کے نا وہ شیشے صاف کر رہا تھا, وہ ڈولی سی بنا کر نا. اور انہیں کی فیملی کو میں نے یہاں دیکھا, اس کے بچے کاروں پہ پھر رہے تھے, اور وہی بندہ رات کو فٹ پاتھ پہ سویا ہوا ہے. تو یار آپ صرف یہ تو دیکھ لیں کہ وہاں درختوں پہ پیسے نہیں لگے ہوئے. ہم وہاں یہاں اپنے وطن میں ریڑھی لگانا بھی مایوب سمجھتے ہیں, اور وہاں ہم انگریزوں کے کتے نہوانے بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے یار, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. یہاں ہمیں باتیں مار دیتی ہیں. ابھی آپ شلوار ہو یار اتنے بڑے تم اینکر, آپ کم از کم پینٹ پوشر تو پہنتے. ہمیں کوئی جین پھٹی ہو یا لو پارٹی جین پائے لو, بوٹ بھی صحیح نہیں ہے. وہاں اس چیز کا وہ نہیں ہے, چاہے آپ کچھے میں پھریں جو مرضی کریں, آپ کام کہ وہ ہر چیز کا نا وہ اس چیز کا بڑا وہ کرتے ہیں. اور ہم لوگ اس لیے چلے جاتے ہیں کہ جو جتنی محنت کرتا ہے اس کو اتنی پے ملتی ہے. ہمارے یہاں محنت کوئی کرتا ہے اور کھاتا کوئی اور ہے. بالکل ایسے. یہاں ایک بندہ کمانے والا ہے, 50 کھانے والے. آپ نے کسی بچے کو بھیجا یار آٹا لیا, وہ بار باندر کا تماشا دیکھ رہا, اسے پتہ نہیں کار بھوکے بیٹھے.
آپ بلب ٹھیک کر رہے ہیں تو 50 بندے کھڑے ہو گئے اینو ایویں نہ لا میکل بٹن اینو بالکل گھما. ہر بندہ بتا رہا ہر بندہ بتا ایسے رہا کر لو. آپ آم لے رہے ہیں تو ایک بندہ کہیں گے بھائی ڈبل شارپر کرا لینا پاٹ نہ جائے, کوئی تیرا کی فائدہ ہوتے نال. نہ لینا نہ دینا. ایک بندہ کڑھائی کھانڈے ہے بھائی ذائقہ کیسا ہے نہ لا ایک بندہ چونک میں کھڑا تو ایک بندہ دوسرا آ گیا, بھائی جان اتنے گڈی نے نہیں رکنا یار, اس بیچارے کو پتا ہے تو وہ بیچارہ کھڑا ہے نا. اب کسی نے پوچھا کہ بھائی جان ایک کچی بستی ہے یہ کہتے جی ٹکر مار کے دیکھ لو. یعنی کہ ہر بندہ. ابھی جب میں آپ کے یہاں جب آ رہا تھا تو باہر مجھے ایک فقیر ملا, کہتے یار اللہ کے نام پہ 10 روپے دے دو. میں نے کہا یار کھلے نہیں ہے کل لے لینا. یہ کہتے دے دو کوئی بھی 10 منگنے کل لے لینا, اسی تو لکھوں روپے پسائی بیٹھے ہیں. ایک آپ کی طرح ایک ہٹا کٹا سا انسان. میں نے کہا یار آپ تو کم از کم کچھ کام کرو, کہنا ہوں تیرے 10 کی خاطر دفتر کھول لوا. یعنی کہ ہر بندہ ہی ہے نا یہ آپ بالکل آپ یہ دیکھیں کہ یہ فردوس مارکیٹ والا اشارہ ہے. مجھے اس دن میں نے سن کے مجھے حیران ہوا بھی, میں نے یہ ریڈیو پہ بھی اپنے بات کی کہ وہ اشارہ خراب تھا تو فقیروں نے پیسے جوڑ کے وہ اشارہ ٹھیک کرایا کہ ہمارا بزنس پہ اثر ہو رہا ہے. بالکل ابھی دیکھ رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. یہ بڑا بزنس ہے جی ان کا. جی سر. اب وہ جیسے میں ایک بندہ گونگا بن کے مانگ رہا ہے, میں نے وہ پیسے دیے 10 روپے, کہتا تھینک یو. یعنی آپ نے تو سوچو گے یار اے ساڈے نال اچھی ایکٹنگ کر رہے ہیں. اب جیسے اب عید کا موقع ہے تو مجھے سب نے کہا بھائی جان آپ نے قربانی کی, تو میں نے کہا بھائی جان میں تے پینٹر کو دیوار تے بکرا بنوایا تے قربانی دے ٹائم تے دی گردن تو اٹ کٹ لئی. ویسے آپ کیا کرتے ہیں قربانی پہ؟ سر اب تو حصہ ڈالا ہے سر مسجد میں, وہ جو مسجد میں جو حصہ ڈالتے ہیں لوگ گائے وغیرہ میں, کو سر بکرا پہنچ سے دور ہو گیا ہے. آپ کی مزاحیہ قوالیاں بھی کافی مشہور ہیں. اصل میں وہ لکھی ہوئی ہوتی ہیں تو اس ٹائم بس یاد آ جاتی ہیں تو کر لیتے ہیں. ابھی کوئی یاد ہے ویسے آپ کو؟ نہیں بس ایک دو وہ کی تھی, وہ جیسے عید پر ہی کی تھی. چلے رہن دے چلے رہن دے بکرے دا ریٹ تھلے آن دے, سرمایہ دار ہمسایا اس نے ایک اونٹ منگوایا, ایک دمبا مینو بھی لے لین دے, چل رہن دے چلے رہن دے. تو بس اس طرح بھی بس. اور کوئی عید کے حوالے سے کامیڈی اگر آپ کے مائنڈ میں ہو, قربانی کے حوالے سے؟ سر قربانی تو اب تو یہ عالم ہو گیا ہے کہ جیسے پچھلی دفعہ میں نے 50,000 روپے کا فریزر لیا اور 1 کلو گوشت کٹھا نہ ہوا. ابھی ایک میرے دوست نے قربانی کی تو وہ جو روح تھی نا بکرے کی, تو وہ فرسٹ لینٹر تک فرسٹ پورشن تک اس کی پھر رہی ہو. تو میں نے پوچھا, میں کہا آپ اوپر کیوں نہیں جا رہی؟ کہتے جی ادھا بکرا لے نے فریج چ رکھے ہے پورا کھانا. اچھا یہ بڑا ہوتا ہے, یہ واقعی بات بالکل ٹھیک ہے. بھائی جان ہم تو ساری زندگی چلو جو اللہ نے اگر آپ کو اس کی شہادت دی ہے, اگر آپ قربانی کر رہے ہیں تو یار ان لوگوں کا خیال رکھیں جو اس کے مستحق ہے. بھائی جان ہم لوگ ہے نا, یہی حق ہے کہ گوشت مکس کر کے اس کے 3 حصے بنائیں, ایک اپنے لیے, ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے, پھر ایک ان دوستوں کے لیے جو مستحق ہے. اسی وہ پہلے کہہ دیتے ہیں کہ وہ جو میں نا اکثر ایک بندہ کھلوتا سی, انہیں کہا پاجی ہے پاوے من دینا, ایک بندہ پاوا من دینا, انہیں کہا یار میرے بکر نے تو سیٹاں تے کھلار دیو, میں پاوے انہیں وٹ کے لے جاؤں. صحیح بات ہے. اور پھر اب سر عطائی کسائی بہت آ گئے کہ جنہوں نے سارے سال نہیں کوئی کام کرنا ہوتا نا, وہ کسائی کا کام. ایک میں نے دیکھا ایک دوست نے کسائی بلوا لیا, انہیں چاروں پیر تے گردن علیحدہ لا کے تے انہوں کو ٹنگے گا کتے, نہ کھل لا سکتا نہ کچھ. عطائی ڈاکٹر اذیت نہیں دینی چاہیے جانور کو. پھر دیکھو سر اب پھر ایک اور چیز آ گئی اس ماڈرن دور میں. پہلے لوگ جب قربانی کرتے تھے تو 5-6 مہینے پہلے ہی جانور کو لا کے اس کے ساتھ انس ہو جاتا تھا. بالکل اس گھر کا بچہ وہ محسوس ہونے لگ جاتا تھا اس کا, کیونکہ اصل میں قربانی کا تو اب ہم نے کل قربانی ہے, آج آدھے گھنٹے پہلے بکرا لے آئے ہیں, تو بس وہ کیا اس سے وہ انس ہوگا. اگلے دن صبح کر کے جان چھڑائی اور یہ کر. اور یہ بات اس میں بڑی ضروری ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے قربانی کی توفیق دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ باقی دنوں میں بھی گوشت خرید کے کھا سکتے ہیں. جی تو پھر یہ والا غریبوں میں بانٹیں, آپ کو اللہ پہلے بھی کھلا رہا ہے دوبارہ بھی کھلا دے گا. سر یہ تو پھر نا وہ ابال کے رکھ کے جو ہار بنا کے رکھ لیندے نے کہ یار کدے کچھ پکا رہے ہیں, کدے باربیکیو ہو رہا ہے, کدے کچھ ہو رہا ہے. حالانکہ یہ اتنا وہ کھایا نہیں جاتا, حالانکہ یہ قربانی کا گوشت ہے اتنا, اس پہ زیادہ سے زیادہ ایک بوٹی کھا لی, 2 کھا لی, اتنا, حالانکہ بھاری ہوتا ہے. اندر کی بھوک جو ہے نا کئی لوگوں کی, وہ کہتے ہیں جیسے ہم لوگ نا سر
میں تو کہتا ہوں کہ سر مسلمان بین ہونے کے ناطے ہمارا ایمان ہونا چاہیے جو رب کریم نے لوہے قلم پہ لکھا ہے وہ تو ملنا ہی ہے. بے شک. وہ چاہے آپ تسمیہ بیچ کے لے لیں یا کوئی اور کام کر کے لے لیں, وہ تو 100% بھائی لکھ تو جی رب کریم نے. یہ تو ہم ایسے ہی ہے نا, آگے آگے پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, جو رزق آپ کا پیچھا کر رہا ہے اس کو تو لے لو پہلے. تو ہم لوگوں نے نا بس ایک اس کا وتیرہ بنا لیا ہے بہت ہی. بس اللہ سے میں تو یہ کہتا ہوں تمام اپنے دیکھنے والوں بھائیوں کو, تندرستی کی دعا کرو. اور ہمیشہ کیونکہ تندرستی 1000 نعمت ہے, تندرستی ہے تو سب کچھ ہے. ایک بندہ اتنا کچھ وقت سے پہلے کھا لیتا ہے کہ ڈاکٹر کہتا ہے ان تو صرف 2 چمچ پانی نہیں لینے دیں, اور ایک آدمی اتنا کچھ لوگوں کے ساتھ ظلم کر کے گاڑیاں لے لی ہیں تو خود ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے اور خود پیدل بھاگ رہا ہے, جی ڈاکٹر نے جی واک بتائی ہے. تو پھر رب سے بس خیر کی دعا مانگے, مالک تو نے جو دیا ہے ہر حال میں رب کریم کا شکر ادا کرنا چاہیے. اچھا, آپ نے ماشاءاللہ پوری دنیا دیکھی, تو اللہ تعالیٰ کے گھر بھی آپ گئے؟ جی دیکھو سر, یہ سعادت تو ہے نا سر, رب کریم اللہ تعالیٰ سب امت مسلمہ کو دے جی. تو میں اتنی بساط نہیں تھی میری, کیونکہ بہنوں کی شادیاں کر, یہ کر, وہ کر. تو ایک دن مجھے جواد وسیم صاحب نے مجھے کہا, ہمارے وہ بڑے زبردست آرٹسٹ ہیں, ان کی وجہ سے ہر تھیٹر میں ایک مسجد بھی بنی ہے, اور انہوں نے ہمیں ڈیوٹیاں بھی لگائی ہوئی کہ یار جب انٹرول ہو تو درس دیا کرو, سرکار کی کوئی بات بھی بتا دیا کریں. دیکھیں سر, ہم یہاں مسجد میں مولوی صاحب کا خطبہ نہیں سننے جاتے, اور یہاں 2000 کا اگر ٹکٹ لے کے ہمیں دیکھنے کوئی آیا ہے تو کوئی یار ایسی بات تو کر دو سرکار کی کہ کچھ جو دل میں اترے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ نیت تو کر لو. میں نے کہا بھائی جان میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں. کہا یار نیت کرو, آپ رب کو پتہ تو ہے نا آپ کی نیت کا, تو وہ خود وسیلے بنا دے گا. بے شک. اور ایسا ہی ہوا سر کہ بس وسیلہ بن گیا, میں چلا بھی گیا. پھر اور مجھے وہاں جا کے پتا چلا یہ اکبری حج ہے سر, اور پھر اللہ تعالیٰ نے سر میں نے وہاں پھر 5 عمرہ کیے اور 80 اللہ کے گھر کے طواف کیے. جو میرے مائنڈ میں لوگ تھے, جس نے میری ماں کو کفن دیا, میرے باپ کو کفن دیا, اور جو ہمارے انگلی پکڑ کے ان کے لیے نفل ادا کیے, جو ان کے لیے بھی 7 چکر ہوتے ہیں. اگر وہی میں 7 چکر صفا مربع کے کاٹتا ہوں تو یہ 70 میرے وہ عمرہ ہو جاتے, تو ان کے لیے پھر 2 نفل بھی پڑھنے پڑتے ہیں آپ کو. پھر سر پھر جس ہم ادارے کے ساتھ گئے تھے اس کیمپ میں مجھے اذان کی سعادت نصیب ہوئی. اس میں چاہے مدینہ بھی بیچ میں آیا, تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ مدینے میں جب وہ کیمپ تھا تو وہ اذان ہمیں وہیں دیکھے تو وہیں نماز پڑھنی پڑتی تھی. مدینے میں 40 نمازوں کے لیے تو گئے, لیکن جب ٹھہرتے تھے تو وہاں مجھے اذان کی, تو جب میں کہتا تھا نا سر حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ, تو وہ جو ہمارے کیمپ میں لوگ تھے نا وہ کہتے ہیں کہ نواز بھائی آپ ہی اذان دیا کریں. میں کہا مالک. پھر میری ایک رب کریم نے کو ڈیوٹی لگا دی کہ جب میں لبیک اللہم لبیک, تو پیچھے سارا لوگ ہے نا میرے کہنے پہ لبیک کہہ رہے ہیں, لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک. سر اللہ تعالیٰ یہ سعادت سب کو دے. سو مچ سر, بڑی محبتیں رب کریم نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے. اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہوں, دنیا مجھے دیکھ رہی ہے, میں نے کہا بھائی میں تو باہر جا کے بھی مل لوں گا, پلیز یار جو کام آئے. تو سر لوگوں نے وہ مقامات دکھائے کہ شاید میں سوچ بھی نہیں سکتا. خوب زیارتیں بھی کی مکہ مدینہ کے علاوہ بھی, سبحان اللہ, بہت ساری چیزیں. 40 دن کے لیے گیا سر. خدا کی قسم کے وہاں جا کے احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شہر کے کتنا قریب ہے. بے شک. آپ کے دل میں آیا نا میں نے جوس پینا ہے, تو 1 منٹ کے بعد پیچھے بندہ کھڑا ہوگا, سر جوس پی لیں. ہوا ہے میرے ساتھ, پریکٹیکلی ہوا. سر میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, میری بیگم نے نا, ہم میاں بیوی گئے تھے, میرے بچے گئے تھے, تو انہوں نے وہ حاجیوں کا سامان کو چھت پہ پیک ہو جاتا ہے, تو اس نے وہ جرسی جرابیں پیک کر دی. مدینے میں سردی تھی, تو میں نے اسے کہا یار سامان جرسی جرابیں تو نکال لینی تھی. سر ایک جگہ وہ پانی پینے کے لیے نا وہ بوتلیں تقسیم کر رہے تھے, گاڑی رکی ہے, ایک بندہ جرسی جرابیں لے کر آ گیا, سر یہ رکھ لیں. سر آپ اللہ کے مہمان ہو. بے شک بے شک. سر وہ سب سمجھتا ہے, سب کچھ جانتا. میرے ساتھ یہ پریکٹیکلی ہوا, بلکہ میں اب شیئر کرنا چاہوں گا. مدینہ منورہ میں مجھے اللہ پاک نے توفیق دی اعتکاف بیٹھنے کی, مسجد نبوی میں. میں اعتکاف بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ نا, مجھے پہلے دن ہی افطاری میں نے کہا یار پکوڑے, مجھے پاکستانی پکوڑے یاد آ گئے وہاں پہ کہ افطاری میں ہوتے ہیں. میں آپ یقین کریں میں نے دعا نہیں کی, میں نے دل میں سوچا کہ پکوڑے کہیں ہوتے ہیں نا تو مزہ ہی آ جاتا.
میں اس کے بعد جب نماز پڑھ کے نکلا ہوں باہر وضو کرنے کے لیے جا رہا تھا تو مجھے ایک بندے نے بلایا کہ ادھر ہے. اس نے کہا ادھر بیٹھ جاؤ. وہ کوئی 7-8 لوگ بیٹھے تھے, کوئی پاکستانی بزرگ تھے ادھر گئے ہوئے تھے, ان کے کوئی مریدین تھے, وہ ان کے لیے فروٹ چاٹ اور پکوڑے اور دہی بلے ڈیلی لے کے آتے تھے افطاری کے بعد, کیونکہ مسجد کے اندر تو آپ کو پتہ ہے الاؤ نہیں ہوتا, وہ تو وہی دہی وغیرہ وہ چیزیں ہوتی ہیں. انہوں نے مجھے وہاں بٹھا لیا, میں نے پکوڑے کھائے, فروٹ چاٹ کھائے, اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے ڈیلی آنا ہے. وہ بالکل خواص کا تھا, ان کے 7-8 لوگ اپنے تھے, وہی بیٹھتے تھے. اللہ نے کیسے ان کے دل میں ڈالا, کیسے انہوں نے مجھے بلایا. ہمارے ساتھ روبی انم صاحبہ تھی, ہماری بڑی اچھی فنکار ہے, تو وہ مجھے میرے ساتھ ہی نا بیٹھی ہوئی تھی میری وائف کے ساتھ, تو مجھے کہنے لگی نواز میرا دل چاہ رہا ہے میں نا کھجور کا حلوہ کھاؤں. بھائی جان خدا کی قسم 10 منٹ بعد نا ایک بندہ کھجور کا حلوہ لے کر آ گیا. بالکل ایسے ہوتا ہے. او مائی گاڈ, کہ بندہ یار آپ نے جو سوچا ہے وہ ہو گیا ہے. بے شک بے شک. اور آپ سر یہ دیکھیں رب کریم کا کہ میں نے دعا, وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کا گھر جو پہلی دفعہ دیکھتا ہے تو جو دعا مانگو آنکھ جھپکنے سے پہلے ویسا ہو جاتا ہے. تو میں نے جب اللہ کا گھر دیکھا تو سر میں نے کہا قیامت کے دن تو کیا بولنا تھا, وہ اللہ کا گھر دیکھتی آ گیا. میں نے اس کو وہ کہا تھا, میں نے اس کی جیب کاٹی تھی, میں نے اس کو چپیڑ ماری تھی, خود ہی آنے لگ گیا دماغ میں. میں نے کہا مالک ایسا کر دے جیسا تو چاہتا ہے. تو میرے ساتھ سر ایک بنگالی کھڑا ہوا تھا, سر اس نے ایک دعا مانگی ہے, وہ آج بھی نقش ہوگی. میں اپنے تمام چاہنے والوں کو وہ دعا ضرور بتاؤں گا کہ جب بھی اللہ کے گھر جاؤ تو یہ ضرور. اس نے کہا اللہ میاں معاف بھی کرنا ہے, انعام بھی دینا ہے. بھائی جان ایک چھوٹی سی بات میں سب کچھ ہے. اب اللہ جو انعام دے گا وہ کیا اللہ کا کتنا بڑا انعام ہوگا. بے شک بے شک. کہتا اللہ میاں معاف بھی کرنا ہے, انعام بھی دینا ہے. تو بھائی جان اللہ ہو. اچھا میں آپ کو ایک اور زبردست بات سے, کیونکہ آج آپ نے وہ ٹاپک ایسا چھیڑ دیا ہے, اور یہ میں نے کسی چینل پہ یہ بات نہیں میں کرتا ہوتا, آج کیونکہ آپ نے اور تار چھیڑ دی. ہاں دکھتی رنگ کہہ لیں سائن ہے وہاں کا ذکر ہو تو. 40 نمازیں پڑھ رہا تھا, تو ہم نے جب تھوڑے سے دن رہ گئے تو میرے پاس وہ پیسے ختم ہو گئے. میں نے کہا یار اب سب نے سامان خرید لیا, میں نے بھی یہاں سے فرمائشیں اتنی ہو گئی, ابایا لے آنا, یہ لے آنا, فلانا لے آنا, اجوا لے آنا, تو ڈمکان تسمیاں لے آنا, مسلے لے آنا, وہ سارے پیسوں کی چیزیں خرید لی. تو میں وہاں آنا سر مدینے سے نماز پڑھ کر آنا, میں آیا اپنے کمرے میں, تو دستک ہوئی, تو کہنے کہ نواز بھائی آپ کو اوپر بلا رہے ہیں. میں چلا گیا اوپر, میلاد شریف ہو رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ جی نواز بھائی نعت سنائیں گے. تو میں نے ایک نعت سنائی, ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے, میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے, میرے آقا. سر یہ جب میں نعت پڑھ رہا تھا ایک عربی اٹھا ہے, میری جیب میں 1000 ریال ڈال کے اور چلا گیا. سر وہ 5 دن وہ گزرے ہیں کوئی, مائی گاڈ, اللہ اکبر. دیکھیں اللہ کا نظام ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سر کیا بات ہے, سبحان اللہ. صحیح ہونا آسان سے اپنے آخری پارٹ تے سرائکی گپ شپ خاص طور تے کیونکہ عید دا موقع ہے, وہ والے سالے سرائکی پھرا خاص طور تے جڑے باہر ہیں, تو آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ اللہ پٹی والی سائڈ تو بڑے لوگ باہر ہیں مزدوری وغیرہ کرنے دیں, انہاں کیتے کیا پیغام ہے. ول سرائکی کوئی ڈولے ویسا کو سن ویسو اس سرائکی تھوڑا جا اپنا پہلے بیک گراؤنڈ دساؤ چا کہ صحیح. میں تو شروع جے دس دیتا ہی کہ میرا تعلق ملتان دے نال ہے, ول گردو نواز سارا سرائکی تے سٹیج دے زیادہ میں سرائکی رول ہی کرینا تے بہوں لوگ مزہ گن دین. تے میں تو دبئی دا ایک واقعہ سناواں سرائکی دے حوالے نال. جی جی. ایک میں ڈرامہ کریندا پیا تے میں عربی چ رول کریندا پیا. ٹھیک ہے. تے نا ایک عربی ہے نا, انہیں کندورا پایا گترا شترا پاتا ہے, تو میرے پیچھو. اچھا. میں سوچے میں کہ یار یہ بندہ کوئی ہے نا کوئی CID دا ہے جڑا میں یا تے غلط عربی بولیندا پیا, جڑا انہیں مائنڈ کیتا تے میرے پیچھو میں جتنا ویندا پیا میرے نال
मैं ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਨਾ ਗਾਲੀ ਸ਼ਾਲੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਡਰਾਮਾ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹ ਵੱਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਈਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਛਿਕਵਾ ਕੇ ਲਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਸਾਈਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਨ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਰਾਈਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਿੱਕੀ ਬੇਗਮ ਵੱਡੀ ਬੇਗਮ ਵੱਲ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਥਾਣੇਦਾਰ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਸਰਾਇਕੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਰਾਈਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 400 ਐਪੀਸੋਡ ਉਹਦੇ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕੁਨ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਡਸ ਛੋੜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਰ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਚ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰ ਪੁਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਸਰਾਇਕੀ ਬੈਲਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਾਇਕੀ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜੀ ਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰੀਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅੰਜੁਮਨ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਗੈਸਟ ਆਈ ਭੱਜ ਕੇ ਨਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਆਈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਅੰਜੁਮਨ ਸਾਹਿਬਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਾਂ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਦੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਸੁਣਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਸ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ मैं कहा अंजुमन साहबा आप ज़रा साइड पे ज़रा खड़े थी, होता कुछ नहीं ना। तो उनको ही फिर मैंने कहा जदों टुरदा सनम पौंदा लक विच खम हिया टोरे वटानी ता मैं मरदा तेरी जुल्फ से कीता मन तबा ए जुल्फ हटानी ता मैं मरदा तेरी तिरछी नजर कीता जख्मी जिगर ए नजर वटानी ता मैं मरदा तेरे नाल हमेशा गैर होंदे ए गैर हटानी ता मैं मरदा। तो सर रिसेप्शन इतनी क्लैप इतनी हुई कि सरायकी सर सिख बहुत अमेरिका शो किया, वो भी शाकिर को बहुत पसंद किया। शाकिर तो सरायकी का बड़ा बड़ा नाम है ना। एक तो मैंने शाकिर साहब को फोन किया, सरायकी मैं उनको फोन किया, मैं कहा सही मैं नवाज अंजुम लेना पाया, कहना सोना मेरे को आता है वो शाकिर साहब की आपको पता है। जी बिल्कुल मसला है ना। तो उन्होंने मुझे शेर में अपना सारा हवाला दिया कि पुत्र कि ये मेरे को याद ना राशि ऊंदे घर दा रास्ता। वाह। कि मेरे को याद ना राशि ऊंदे घर दा रास्ता तराए ते सारे जंगलां दे डूते सारे दरिया। वाह 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 वाह। यानी कि 3 जंगल और 2 दरिया की कोई अहमियत नहीं यार, ये तो खड़ा उसका घर सही। तराए तो सारे जंगल आंदे डूते सारे दरिया, डूते सारे दरिया। वाह क्या बात है क्या बात है। अच्छा जेरे सारे दोस्त फिरा परदेसी ज़ाहिर बाहर हैं, उन्हां वास्ते कोई खास ईद ते उन्हां को? जी सर जरूर सर जरूर सर अपने परदेसी भरावां से। परदेसी ढोला शला जीवे ढोला बहु दूरों आया सफरां दा थकिया मैं नहीं जगाया परदेसी ढोला शला जीवे ढोला। अच्छा इहदे अलावा बाकी सरायकी विच तुहानू सिंगर केड़ा पसंद है? सर ताउला ऐसा खेली ता सरायकी बाबा जान देखो गाल है कि हर फुल दी अपनी खुशबू है। इवें तो सही मैं पठाने खां मैं को साडे धरती कोट अद्दू दा मैं जिवें मंसूर मलंगी साहब अल्लाह दी तलूने वाला लाला ताउला सखील भी जेड़े शाहकार हैं सारे से जबरदस्त। इवें जिवें मुल्तान रेडियो तो मैं सुना ये सॉन्ग तो मैं हुण अपने मेरा पुत्र भी मैं को आके जरा गाना आना अजकल दे म्यूजिक के हिसाब नाल एक बार जस्ट पत्तण ते बेड़ी बेड़ी विच एक फुल रता जिया मिल के वतना विछड़ू इहा चन मंगो दुआ है मिल के वतना विछड़ू इहा चन मंगो दुआ। ढोला टुर चलिए जिते सावे सावे घा
ਆ ਢੋਲਾ ਟੁਰ ਚਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਵੇ ਸਾਵੇ ਘਾਟ, ਤੇਡੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇਡੀ ਸੋਣਾ ਕਸਮ ਚਵਾ, ਮਿਲ ਕੇ ਵਤਨਾ ਵਿਛੜੋ ਇਹਾ ਜਨ ਮੰਗੋ ਦੁਆ, ਮਿਲ ਕੇ ਵਤਨਾ ਵਿਛੜੋ ਇਹਾ ਜਨ ਮੰਗੋ ਦੁਆ। ਬੜੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਸੋ ਵੱਲ ਸ਼ਾਕਿਰ ਸ਼ੁਜਾਬਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡੋੜਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਂਡ ਕरेंगे। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੁਆਣ ਰੁਆਇਆ ਹੈ, ਉਂਝ ਮੈਂ ਵਾਂਗੂ ਪਲ ਪਲ ਰੋਸੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋ ਕੇ ਥੱਕ ਬਾਸੇ, ਵਲ ਦਿਲ ਡੁਕਸਿਆ ਤੂੰ ਵਲ ਰੋਸੇ, ਕੋਈ ਦੁਖੜੇ ਆਣ ਵੰਡੇਸੀਆਂ ਨਾ, ਤੂੰ ਲਾ ਕੰਦੀਆਂ ਕੂ ਗਲ ਰੋਸੇ, ਬਸ ਫਰਕ ਮਿਆਦ ਦਾ ਹੈ शाकिर, मैं अज रोना तू कल रोस। बड़े मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, हयाती हुई सलामत रहो।